बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। बात करेंगे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के हवाले से। न्यूयॉर्क की एक खौफनाक रात जब एक गोली ने एक पाकिस्तानी नौजवान की पूरी ज़िंदगी बदल दी। न्यूयॉर्क शहर आप सब जानते हैं, वो शहर जो कभी सोता नहीं, दिन हो या रात, उसके रास्तों पर गाड़ियों की जो आमदो रफ्त है वो जारी रहती है। बुलंद वाला इमारतों के दरमियान लाखों लोग अपनी ज़िंदगी की दौड़ में मसरूफ़ रहते हैं। कोई अपने कारोबार के लिए निकलता है, कोई दफ्तर जाने के लिए, और कोई अपने ख़ानदान का पेट पालने के लिए दिन रात सड़कों पर गाड़ी चलाता है। इन्हीं लोगों में से एक पाकिस्तानी नौजवान भी था और उसका नाम था दानिश सरवर। तो आज हम आपको दानिश सरवर के हवाले से बताएंगे। उम्र सिर्फ 21 साल तकरीबन। बताया ही जाता है कि 3 साल कबल दानिश बेहतर मुस्तकबिल के ख्वाब आंखों में सजाए यूएस या अमेरिका गया था। उसके लिए अमेरिका आना सिर्फ अपनी ज़िंदगी बदलने का ख्वाब नहीं था, बल्कि उसके पीछे उसका एक पूरा ख़ानदान और उसका मुस्तकबिल था। पाकिस्तान में उसके वालिदैन थे, उसकी फैमिली में उसकी 2 बहनें थीं, और इन सब की ज़िम्मेदारी दानिश और उसके भाई हमज़ा सरवर के कंधों पर थी। दानिश ने अमेरिका पहुंचकर आराम की ज़िंदगी, ज़ाहिर बात है, तलाश नहीं की, बल्कि उसने मेहनत का रास्ता अख्तियार किया। दिन रात काम किया, गाड़ी चलाई, मुसाफिरों को जो है उनकी मंजिल तक पहुंचाया, और अपनी कमाई में से एक अच्छा हिस्सा पाकिस्तान में अपने ख़ानदान को भी भेजता रहा। उसके भाई हमज़ा के मुताबिक दानिश जो है उन लोगों में से था जो छुट्टी का तसव्वुर भी नहीं करता था। वो हफ्ते के 7 दिन काम करता था। ये नहीं, आपको पता है कि वहाँ पे जो लाइफ है यूएस में, वो फिर उधर दिन रात, सुबह शाम, ये चीज़ें काउंट नहीं होती जब आप मेहनत करने चाहते हैं। और ऐसा ही हमज़ा के साथ भी था। चाहे पीर हो, मंगल हो, बुध हो, जुमेरात हो, जुम्मा हो या हफ्ता। हमज़ा के हवाले से उसका भाई बताता है कि वो हफ्ते के जो 7 दिन हैं वो काम करता था। हर दिन जो है वो उसके लिए काम का दिन होता था, और अक्सर बेशतर वो कहते हैं, मैं उनको कहता था छुट्टी कर लो, लेकिन वो हमज़ा जो है वो छुट्टी नहीं करता था, क्योंकि उसके लिए गाड़ी चलाना जो है वो सिर्फ एक मुलाजमत नहीं थी, ये उसके ख़ानदान की उम्मीद भी बन चुकी थी। ये उसके वालिदैन का सहारा भी था, और साथ साथ जो है ये उसकी बहनों की ज़रूरियात जो है वो पूरी करने का ज़रिया भी था, ज़ाहिरी बात है। अब हमज़ा ये कहता है कि वो और दानिश जो है वो मिलकर पाकिस्तान में अपने वालिदैन और दोनों जो है बहनों की जो है वो कफ़ालत करते थे। दोनों भाई अमेरिका में मेहनत करते थे और दूर बैठे अपने ख़ानदान के लिए ज़िंदगी आसान बनाने की भरपूर कोशिश जो है वो करते थे। फिर एक दिन दानिश ने एक जो है नई एसयूवी खरीदी। आपको पता है एसयूवीज़ आजकल पाकिस्तान में भी बहुत मशहूर हो रही हैं, लोग बड़े शौक़ से ख़रीदते हैं। अच्छा जी, चंद रोज़ पहले ही ख़रीदी गई ये गाड़ी अब उसके रोज़गार का भी ज़रिया बन चुकी थी। ये गाड़ी उसके लिए बहुत ज़्यादा अहम भी थी, क्योंकि वो उसकी पसंद भी थी, और दूसरा उससे उसने कमाई भी करनी थी। बहरहाल जी, शायद दानिश ने भी कभी ये नहीं सोचा होगा कि ये जो नई गाड़ी है वो उसके साथ जो है ज़्यादा बेहतर काम कर सकेगा, यही सोचा होगा उसने, और ज़्यादा कमाई कर सकेगा और अपने ख़ानदान के लिए मज़ीद पैसे भेज सकेगा, ज़ाहिर बात है। लेकिन उसे ये मालूम नहीं था कि यही नई गाड़ी एक दिन उसकी ज़िंदगी की सबसे खौफनाक रात और सबसे खौफनाक वारदात का सबब बन जाएगी। 11 जुलाई सन 2026 की एक सुबह थी। वक्त था तकरीबन कोई 4:15 बजे के करीब का बताया जा रहा है कि इस तरह का वक्त था। न्यूयॉर्क का इलाका है जनाब ब्रुकलिन, वहाँ पे रात का बताया जाता है कि आखिरी पहर चल रहा था। उस वक्त अमूमन बताया ये जाता है कि ज़्यादातर लोग अपने घरों में सो रहे होते हैं, लेकिन दानिश सरवर फिर भी काम पे था और वो अपनी एसयूवी चला रहा था। उसे एक मुसाफिर की राइड मिली। अमूमन आपको पता है तो पाकिस्तान में भी यहाँ पे बहुत काम ये शुरू हो गया है। बहरहाल बज़ाहिर ये एक आम सी राइड थी जो उसके लिए बड़ी रूटीन थी, और वो हमेशा ऐसी राइड्स लेता रहता था। एक मुसाफिर, एक ड्राइवर और गाड़ी, और इसके अलावा कुछ भी नहीं। और ये एक
جو ہے اس کے لیے ایک معمول کا سفر تھا، اور اب جو بتایا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ مسافر نے مبینہ طور پر کار سروس کے ذریعے جو ہے وہ دانش کی گاڑی بک کی تھی۔ دانش نے شاید اس شخص کو بھی دوسرے مسافروں کی طرح سمجھا تھا کہ یہ ایک نارمل روٹین کا میٹر ہے اور اس کو میں ڈراپ کر کے پھر اس کے بعد نکل جاؤں گا۔ اس نے اسے گاڑی میں بٹھایا اور مسافر جو ہے وہ بتایا یہ جاتا ہے کہ گاڑی کی جو ہے وہ پچھلی نشست کے اوپر جو ہے وہ جا کر بیٹھ گیا، اور عموماً یہی ہوتا ہے جو آپ کی رائڈز ہوتی ہیں ان میں پچھلی نشست پہ مسافر ہوتا ہے۔ گاڑی بروکلین کے علاقے پراسپیکٹ لیفرٹس گارڈنز میں پارک سائڈ ایونیو اور جو ہے بیڈ فورڈ ایونیو کے قریب ایک ڈے کیئر سینٹر کے سامنے جو ہے وہ جا کر رکی، لیکن پھر اچانک جو ہے وہ بتایا یہ جاتا ہے کہ حالات جو ہے وہ بدل گئے۔ پولیس کے مطابق مسافر نے پچھلی نشست سے مبینہ طور پر جو ہے وہ پسٹل نکالا۔ دانش کو اس پسٹل سے یہ پسٹل دکھا کر جو ہے وہ دھمکایا گیا، اس سے نقدی اور قیمتی سامان حوالے کرنے کا مطالبہ کیا گیا جیسے اس طرح کی معاملات میں ہوتا ہے، اور پھر مبینہ طور پر اس کی گاڑی بھی چھیننے کی کوشش کی گئی۔ اب یہ سارا معاملہ دانش کے لیے ایک بہت بڑی ان ایکسپیکٹڈ ایک وہ سٹوری تھی، اور دانش کے سامنے اب ایک بہت ہی مشکل فیصلہ تھا۔ اس کی اپنی جان خطرے میں تھی، اور جس گاڑی کو وہ چلا رہا تھا جو اس نے بڑے شوق سے خریدی تھی وہ بھی اس سے چھینی جا رہی تھی، یعنی وہ بھی اب اس کی نہیں رہے گی، وہ گاڑی جسے اس نے چند روز پہلے جو ہے وہ خریدا تھا۔ اور ظاہر ہے یہ گاڑی جیسے میں آپ کو پہلے عرض کر چکا ہوں کہ اس کی فیملی کا پیٹ پالنے کا ذریعہ بھی بنی تھی۔ صورتحال کشیدہ ہو گئی، جیسے عموماً ہوتا ہے کہ اس طرح کے معاملات میں لوگ آگے سے ریزسٹ کرتے ہیں، اور جب ریزسٹ کیا دانش نے تو بتایا یہ جاتا ہے کہ ایک گولی کی آواز سنی گئی، وہ گولی چلی، صرف ایک گولی، لیکن اس ایک گولی نے دانش کی پوری زندگی بتایا یہ جاتا ہے کہ بدل کر رکھ دی۔ گولی سیدھی اس کی گردن میں لگی، اور یہ گولی جو ہے دانش کو جو ہے وہ مضروب کر گئی، وہ شدید زخمی ہو کر گر گیا۔ کچھ ہی لمحوں میں وہ نوجوان جو چند لمحے پہلے تک اپنے خاندان کے لیے محنت کر رہا تھا، زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہا تھا، اور اسے ہسپتال لے جایا گیا۔ بہرحال اس کے بعد جناب جو ہی دانش کو جو ہے وہ ہسپتال منتقل کیا گیا تو اس کے بعد جو ہے اسے بتایا یہ جاتا ہے کہ وہاں پہ جو قریبی ہسپتال تھا وہ کنگز کاؤنٹی ہسپتال جو ہے وہ لگتا تھا، وہاں لے جایا گیا، اور ڈاکٹر جو ہے ظاہر ہے انہوں نے اس کی جان بچانے کے لیے اس کی ایمرجنسی سرجری کی، لیکن زخم کے حوالے سے بتایا جاتا ہے کہ وہ بہت سنگین تھا۔ گولی نے دانش کی گردن کو بری طرح متاثر کیا تھا، اس کی ریڑھ کی ہڈی بھی جو ہے بتایا جاتا ہے کہ وہ بھی متاثر ہوئی، اور پھر بتایا یہ جاتا ہے کہ شروع ہوا انتظار، ایک ایسا انتظار جس میں ہر لمحہ دانش کے خاندان کے لیے قیامت سے کم نہیں۔ دانش ایک ہفتے سے زیادہ عرصے تک بے ہوش رہا اس حملے کے بعد، اور اس دوران اس کے اہل خانہ اسپتال میں اس کی زندگی کے لیے دعائیں کرتے دیکھے گئے، اور اس کا جو بھائی ہے وہ بھی اس کے ساتھ موجود رہا۔ شاید اس کے بھائی حمزہ کی آنکھیں ہر بار اسپتال کا دروازہ دیکھتے ہوئے یہی سوال کرتی ہوں گی کہ کیا دانش کبھی دوبارہ آنکھیں کھولنے کے قابل ہوگا، یا اس کی آنکھیں اسی طرح بند ہی رہیں گی، یا وہ کبھی دوبارہ بول بھی سکے گا، یا کیا وہ کبھی دوبارہ چل بھی سکے گا، یا کیا وہ کبھی دوبارہ گاڑی چلا سکے گا جس کو اس کا شوق تھا۔ اور ظاہر ہے یہ بھی اس کے ذہن میں سوال ہوگا کہ کیا دوبارہ اپنے خاندان کی مدد کر سکے گا۔ کسی کے پاس ان سوالوں کا جواب جو ہے وہ نہیں تھا، صرف اور صرف دعائیں تھیں جو دانش کا بھائی بھی کر رہا تھا، جو اس کی فیملی بھی کر رہی تھی، اور ان کے پاس ایک امید بھی تھی۔ پھر ایک دن ایسا ہوا کہ وہ لمحہ آ گیا جس کا سب کو انتظار تھا۔ جناب اس کے بعد یہ ہوا کہ دانش نے جو ہے وہ ان کی دعائیں رنگ لے آئیں، اور دانش نے جو ہے وہ آنکھیں کھول دی اور وہ ہوش میں آ گیا۔ اس نے بات کرنا شروع کر دی، اور اس کے علاوہ جو ہے اس کی جو حالت ہے اس کے بھائی حمزہ کے لیے بتایا یہ جاتا ہے کہ یہ لمحہ جو ہے سب سے بڑا معجزہ، وہ کہتا ہے کہ مجھے لگ رہا تھا کہ شاید ایک معجزہ ہو گیا کہ میرا بھائی جو ہے اس نے آنکھیں کھولی ہیں، میں یہ چیز ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا۔ اور اس کے بھائی کا یہ کہنا کہ اللہ نے جو ہے میرے بھائی کو دوسری زندگی عطا کی ہے،
لیکن دانش کی آنکھیں کھلنے کے باوجود جنگ جو ہے وہ ابھی ختم نہیں ہوئی تھی، بلکہ اصل جنگ جو ہے اگر میں آپ کو بتاؤں تو وہ اب شروع ہوئی تھی۔ وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ جو گولی کا زخم تھا اس نے دانش کے جسم کو بری طرح متاثر کر دیا تھا۔ اس کا جو لیفٹ سائڈ کا بازو ہے، بائیں بازو، وہ حرکت نہیں کر رہا تھا۔ اس کے ہاتھ کی انگلیاں بھی جو ہے وہ بھی حرکت کرنے سے قاصر تھیں، اور اس کی جو ریڑھ کی ہڈی ہے اس کے حوالے سے بتایا جاتا ہے کہ وہ بھی متاثر ہو چکی تھی۔ اب ڈاکٹرز اس حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ ڈاکٹروں کے مطابق اسے جزوی طور پر فالج کا سامنا ہے، اور وہ اب خود سے کھانا بھی نہیں کھا سکتا۔ اس کے گلے کی حالت اتنی خراب ہے کہ بولنے کے لیے ڈاکٹروں کو ایک خصوصی مائکرو فون لگانا پڑتا ہے۔ اب یہ بہت ہی ایک خوفناک سچویشن ہے، بہت ہی عجیب و غریب صورتحال ہے۔ آپ خود سوچیں کہ ایک نوجوان جو کچھ دن پہلے تک جو ہے وہ نیو یارک کی سڑکوں کے اوپر گاڑی چلا رہا تھا، جو مسافروں کو ان کی منزل تک پہنچا رہا تھا، وہی نوجوان جو ہے اب بولنے سے قاصر ہے، چلنے پھرنے سے قاصر ہے۔ یہ نوجوان میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ پورا ہفتہ کام کرتا تھا، اور آج وہ جو ہے وہ ہسپتال کے بستر پر موجود ہے، وہ اپنے بائیں ہاتھ کو حرکت بھی نہیں دے سکتا۔ بہرحال یہ سب چیزیں جو ہے ایک پاکستانی نوجوان کے ساتھ پیش آئیں جو اپنا مستقبل جو ہے سنوارنے کے لیے نیو یارک گیا تھا، اور اس بیچارے کو کھانے پینے، چلنے پھرنے، ان سارے معاملات میں، ایون بولنے میں بھی جو ہے وہ طبی مدد کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور ساتھ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ اس کی فیملی کا کہنا ہے کہ شاید اسے دل سے متعلق مسائل کا بھی سامنا ہے، اور یہ جو گولی تھی اس نے صرف دانش کو زخمی نہیں کیا، بلکہ اس گولی نے اس کے پورے خاندان کی جو زندگی ہے وہ بدل کر رکھ دی ہے۔ بڑا افسوسناک واقعہ۔ پاکستان میں جو بیٹھے دانش کے والدین ہیں ان کے لیے ظاہری بات ہے یہ خبر کسی قیامت سے کم نہیں ہوگی۔ وہ بیٹا جسے انہوں نے ہزاروں میل دور جو ہے وہ بہتر مستقبل کے لیے بھیجا تھا، اب وہ جو ہے اس بری سچویشن میں ہے۔ اس بیٹے کے لیے وہ دن رات دعائیں کرتے ہیں، اس بیٹے کی جو ہے وہ بہتری کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ یہی بیٹا کسی حد تک انہیں سپورٹ بھی کر رہا تھا، لیکن اس کے ساتھ ایک بڑا انفارچونیٹ انسیڈنٹ ہو گیا، اور آج وہ خود جو ہے وہ دوسروں کی مدد کا محتاج ہو گیا تھا۔ دونوں بھائی یہ جو ہے مل کر اپنے والدین کو، بہنوں کو، ان سب کو سپورٹ کر رہے تھے، اخراجات پورے کرتے تھے، اور ان بیچاروں کے ساتھ یہ بڑا افسوسناک واقعہ ہوا ہے۔ یہ ایک واقعہ تھا جو ہمارے پاکستانی نوجوان کے ساتھ امریکہ میں پیش آیا ہے، اور میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنا تھا۔ دانش کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، پیرالائز ہے، ہاسپٹل میں ہے، علاج اس کا چل رہا ہے، اور جو ہے ہماری یہی دعا ہے کہ اللہ کرے وہ جلد سے جلد جو ہے وہ اپنے قدموں پہ کھڑا ہو جائے، اور دوبارہ گاڑی چلا پائے، اور دوبارہ کام کر پائے، اور وہ گھر والے جن کو وہ سپورٹ کر رہا تھا، جن کو اس کی مدد کی ضرورت ہے، اللہ کرے وہ ان کو دوبارہ جو ہے اپنے خاندان کی وہ پہلے کی طرح جو ہے وہ مدد کر سکے۔ اجازت دیں، اپنی دعا میں یاد رکھیے گا، اللہ جو ہے ہم سب کو اپنی زمان میں رکھے، اللہ ہم سب پہ اپنا رحم و کرم کرے۔ ہاں، جو کلپریٹ تھا اس کے حوالے سے جو ہے وہ بتایا یہ جاتا ہے کہ اسے ابھی تک گرفتار نہیں کیا گیا جب تک میری بات ہوئی ہے۔ امید ہے وہ بھی جلد گرفتار ہوگا، اور وہ بھی اس کو بھی سزا ضرور ملے گی کہ اس نے ایک نوجوان کی زندگی جو ہے وہ خراب کی ہے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت ہے، اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد، اللہ حافظ۔